Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सूरह बकरा का रकू नंबर 12 आयत नंबर 102 देख रहे थे। इंशाल्लाह हम उसके आगे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने यहाँ तक देखा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया था, और ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इस्लाम ने जादू सीखने को और इस पे अमल करने को कुफ़र क्यों करार दिया है। क्योंकि हम लोग इस्लाम में अल्लाह ताला से ही नफ़ा मांगते हैं। हर वक्त हर चीज़ का नफ़ा सिर्फ़ अल्लाह ताला से तलब करते हैं, और हर वक्त के नुकसान से बचने के लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हैं, और अल्लाह ही की तरफ रजू करना चाहिए। लेकिन जब जादू करते हैं तो जादू में हम क्या करते हैं, शैतान का कुर्ब हासिल करते हैं, और इस वजह से हम लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है उसका इनकार करते हैं, तो ये कुफ़र करना है। और जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया, इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों का नाम लिया, यानी हारूत और मारूत। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को अपने बंदों की आजमाइश के लिए नाजिल किया था, यानी इन फरिश्तों को जादू आता था। यहूदी जो थे ना, उन्होंने इन फ़रिश्तों से जादू सीखा था, यानी बाबुल के शहर में ये 2 फरिश्ते नाजिल हुए थे। अल्लाह ताला ने इनको यहूदियों के लिए आजमाइश बनाया था, और हर शख्स उसी चीज़ की तरफ माइल होता है जिससे रग़बत होती है। और इससे ये नज़र आता है कि यहूदियों को अल्लाह ताला के कलाम से और अल्लाह ताला के हुक्म से कोई रग़बत नहीं थी, बल्कि वो जादू का रास्ता इख्तियार करते थे, और उनको ये लगता था कि शायद हम लोग जादू के ज़रिए से ना अपने हर काम कर लेंगे। और वो इन 2 फरिश्तों से ना जादू सीखा करते थे, और अल्लाह ताला ने इसी वजह से उनके लिए जादू का रास्ता आसान किया था, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से रग़बत नहीं रखते थे। हालांकि वो दोनों किसी एक को नहीं सिखाते थे जब तक वो ये ना कह देते कि हम यकीनन आजमाइश हैं, चनाचा तू कुफ़र ना कर, फ़ला तकफुर। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में ये वाज़िया किया हुआ है कि जब वो फ़रिश्ते यहूदियों को जादू सिखाते थे ना, तो वो तब तक किसी को नहीं सिखाते थे जब तक वो ये बात ना बता दें कि ये आजमाइश है। यानी वो उनसे यहूदियों से ये बात छुपी हुई नहीं थी कि ये उनके लिए आजमाइश है, बल्कि फ़रिश्ते उनको वाज़े तौर पे पहले बताते थे कि ये जो है ये एक आजमाइश है, तो आप लोग कुफ़र ना करो। यानी जो फ़रिश्ते थे ना, वो ख़ुद ये नहीं चाहते थे कि दूसरे जो हैं यानी यहूदियाँ वो गुमराह हो जाएं। वो उनको खुद जादू सीखने से रोकते थे, उन्हें जादू की हकीकत से आगाह करते थे कि जादू हक़ नहीं है, कुफ़र है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ही क्यों मुतय्यन किया था जादू सिखाने के लिए, इसलिए ताकि ये पता चल जाए कि जादू और मोजे में फ़र्क होता है। जादू का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों को अता किया गया था। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों को भी आजमाइश के लिए जादू सिखाते थे, और वो इसलिए जादू सिखाते थे कि इंसान के लिए बेगुनाही की उज़र की गुंजाइश न रहे। यानी इंसान ऐसे तो कह देता ना कि नहीं मैं तो बेगुनाह था, मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, या मुझे बहका दिया शैतान ने, या कुछ भी ऐसे वजूहात बता देता है, और ये ज़ाहिर करता है कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बेगुनाह हूँ। तो अल्लाह ताला ने इस उज़र को ख़त्म करने के लिए उनको जादू सिखाया था, क्योंकि साथ में फ़रिश्ते उनको ये बताते भी थे ना कि ये आजमाइश है, तो ये ना सीखो, ये हक़ नहीं है, लेकिन तब भी वो सीखते थे। तो जब वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सीख रहे थे, तो फिर उनका उज़र ये वाला जो था ना, उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। वो इन दोनों से वो चीज़ सीखते थे जिससे शोहर और इसकी बीवी में जुदाई डालते थे। इस आयत में बताया हुआ है कि वो जादू से क्या करते थे, यानी वो शोहर और बीवी में जुदाई डालने की कोशिश करते थे। और इस तरह से पता चलता है कि वो किस कदर गिरे हुए लोग थे। उनकी अखलाकी और अज़दवाजी ज़िंदगी जो थी ना, वो मतलब अपने घरानों को ही तोड़ना चाहते थे। और इतने इस शख्स से ज़्यादा बदतरीन कौन होगा कि जो इस ताल्लुक़ को काटने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शोहर और बीवी के दरमियान में मोहब्बत डाली हुई है, क्योंकि इसी से माशरे की बुनियाद बनती है, और यही एक यूनिट है। अगर इसी रिश्ते के अंदर कोई भी ख़राबी पैदा हो जाए, तो फिर बाकी घर जो है वो उस तरह से नहीं रहता जैसे पहले है। तो इस रिश्ते के दरमियान में मोहब्बत ज़रूरी है। तो वो क्या करते थे, जादू के ज़रिए इसी रिश्ते के अंदर फूट डालने की कोशिश करते थे, इसी रिश्ते में जुदाई डालते थे।
جادو کرنے اور کروانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ انسانوں میں نفرت پیدا کرنا، بھوت ڈلوانا، نقصان پہنچانا۔ جادو کے خطرے میں کون ہوتا ہے؟ یعنی کون سا ایسا شخص ہے جس پہ جادو ہو سکتا ہے؟ پہلا، بندہ جتنا اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا شیطان سے اتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا، یعنی رحمت سے دور ہو جائے گا اور لعنت کے قریب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ لغویات، موسیقی وغیرہ سنتا ہے۔ تیسرا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ چوتھا، وہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں دیکھتا ہے۔ پانچواں، جب وہ نمازوں میں سستی برتتا ہے۔ اور 6 والا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالس میں شامل ہوتا ہے تو وہ اوہام اور وسوسے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، جیسے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین کے حملوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3281۔ حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جادو جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی نقصان دیتا ہے، یعنی جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہے کوئی جتنا مرضی کوشش کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ اذن دے گا تب بھی آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اذن کی 2 اقسام ہیں، ایک اذن قدری ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے، اور ایک اذن شرعی ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو 2 طرح سے پیدا کیا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ کسی چیز کا مثبت پہلو غالب ہو جاتا ہے اور کسی چیز کا منفی پہلو، جیسے جادو ہے اس میں منفی پہلو جو ہے وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے اور اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، جیسے زہر ہے تو زہر کو بھی کھا لیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ جلدی نظر آ جاتے ہیں اور وہ کھانا حرام ہے۔ جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم اور ایسے الفاظ کا نام ہے جن میں بولا یا لکھا جائے یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے، جس پر جادو کرنا مقصود ہو، یا جادو وقتاً فوقتاً اثر کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر سے کسی شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، بیوی کے قرب سے عاجز سے کیا جا سکتا ہے۔ جادو بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت یا محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جادو خبیث روحوں کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، اس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسا علم سیکھتے تھے، یعنی جادو کا علم، کہ وہ انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، انہیں نفع نہیں دیتا تھا، نقصان دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ علم سیکھتے تھے۔ یعنی جادو کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جادو کا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کا صلہ نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس شخص کو جو دوسرے پہ جادو کروا رہا ہے اسے کچھ دیر کے لیے فائدہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا اس کا نقصان ہے، یعنی نقصان میں زیادہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی کہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں، کہہ دو شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ ان کے فائدے کی نسبت زیادہ بڑا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو وہ چیز جو ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے جادو جو ہے اس میں بھی صرف تھوڑا سا فائدہ ہوگا اور وہ بھی دنیا کا، اس کے علاوہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب آتے ہیں کہ جادو کا علاج کیا ہے۔ اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح سے کسی حادثے کا شکار ہوا ہے اور اس کے بعد سے ایسی کوئی اشارے مل رہے ہیں اس کو یا اسے فیل ہو رہا ہے ایسا، تو کس طرح ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ یا بھی اگر ہم لوگوں کو خوف ہو، کسی کے دل میں ایسا ہو کہ ہمیں ہو جائے گا یا کوئی کروا دے گا، تو ہم کیسے اس چیز سے بچیں؟ جادو دور کرنے کے لیے معوذتین نہایت نفع بخش ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 36 میں، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ مانگیں۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں اور اسے کسی کے حوالے نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، جو توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور مسنون دعائیں پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان جو ہے وہ غنیمت تصور کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ جادو نکلوانا اور اس کو ختم کرنا، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جادو ہو چکا ہے، اور پھر اس کا علاج کروایا جائے، آیت الکرسی پڑھنا اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، یعنی جس طرح کے اثرات ظاہر ہو رہے ہونا اس طرح کی دوائی استعمال کی جائے، اور اجوا کھجور کا استعمال کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کرے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری 5768۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اور جادو میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں اب ہم فرق دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے، جبکہ جادو کیا کرتا ہے؟ جادو سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفع بخش ہوتا ہے، جبکہ جادو سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جبکہ جادو سیدھے راستے سے دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والے بلند کردار کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جادو کرنے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، بلند مرتبہ ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے، لیکن جادو ناپاک کلام ہے اور اس کا سیکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والا مومن ہے اور اس کے لیے جنت ہے، اور جادو کرنے والا کون ہے؟ جادو کرنے والا کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ لو کانوا یعلمون۔ اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت جو ہے اسے خراب کر دیتے ہیں، اور جادو کرنے اور کروانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے کہ انہوں نے کتنا بڑا خسارے کا سودا کر لیا، اپنی آخرت کو ضائع کر دیا، ان کا آخرت میں اب کوئی حصہ ہی نہیں رہا۔ اور اس سے بڑا کیا خسارہ ہوگا کہ ہمارا آخرت میں حصہ ہی چلا جائے۔ دنیا کا فائدہ تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں نقصان بھی ختم ہو جائے گا اور فائدہ بھی ختم ہو جائے گا، صرف تھوڑی دیر کے لیے فائدہ مل جائے اور ہم اس کی بجائے آخرت کا سودا کریں، تو کیا وہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں نہیں بھی مل رہا تو کوئی نہیں، آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن جادوگر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ صرف دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر اَنَّهُمْ یقیناً وہ آمنوا ایمان لاتے، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَا ثَوْبَةٌ یقیناً ثواب ملتا، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خیرٌ بہتر، لو کاش، کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر اور ان کے احکامات کے حکم مانتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی کی حفاظت کرتے، یعنی تقوی اختیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ ان کے لیے ثواب کا باعث بنتا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر اجر ملتا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیتے تو پھر تو ان کو ثواب ملتا نا، تو وہ کفر کے کاموں سے تو زیادہ بہتر تھا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home.